Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. हमजा सुलेमान साहब के पास बैठा था कि इसका फ़ोन रिंग हुआ। इसने नंबर देखा तो अननोन था। वो उनको सोने का कहता खुद बाहर आ गया और फ़ोन चेक किया तो नंबर ऑफ जा रहा था। लेकिन इसी नंबर से व्हाट्सएप पर पिक्चर्स थी कुछ। वो लाखों में भी अपनी बहन को पहचान सकता था। ये मनाल की तस्वीरें थीं, कुछ किचन में काम करते तो कुछ बाहर लाउंज में पोछा लगाते, जिसे देखकर इसका खून खोला था। इसकी फूल जैसी बहन ये सब कर रही थी। वो फ़ौरन वापस जाना चाहता था, लेकिन 2 पेपर्स रहते थे और पापा को भी मनाना था अभी, और सामान भी पैक करना था। इसने 2 दिन बाद जाने का फ़ैसला किया, लेकिन ये कौन था जिसने इसे ये सब सेंड किया और क्या मकसद था इन सब का? ये सब तो पाकिस्तान जाकर पता चलना था। जो कोई भी हो, इन सब के पीछे मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर मेरी बहन पर कोई भी आँच आई तो। मनाल बाहर आई तो बाहर अंधेरा था। वो साथ वाले कमरे में गई तो अजलान वहीं बेड पर लेटा था। वो दरवाज़ा बंद करती वहाँ खड़ी कशमकश का शिकार थी। वापस चली जाओ मनाल, अजलान की आवाज़ आई। कमरे में खामोश अंधेरा था। दरवाज़ा बंद होने के बाद कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अजलान को लगा वो वापस चली गई है। वो आराम से सीधा होकर लेट गया। मनाल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, क्योंकि अंधेरे की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैट से पाँव अड़ने की वजह से सीधा बेड पर लेटे वजूद पर गिरी और दोनों की चीख बरामद हुई। तुम गई नहीं? मैंने कहा था वापस जाने को। अजलान इस अचानक अफ्ताब पर हिल गया था। मनाल भी शर्मिंदा थी। अजलान ने हाथ बढ़ाकर साथ से लैम्प जलाया तो कुछ रोशनी हुई। आई एम सॉरी अजलान, वो मैं मनाल को समझ ना आया कि वो कैसे अपनी कैफियत बताए, जो पहली बार इसकी कुर्बत मिलने पर हो गई थी। इट्स ओके, अब उठो और जाओ, सो जाओ। आप भी चले, मुझे अकेले डर लगता है। मनाल ने रोती सूरत बनाई, जिसे देखकर अजलान अंदर ही अंदर मुस्कुराया था। हाँ तो मैं क्या करूँगा? वहाँ तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया था। अब जाओ वहीं पर और उठो मुझ पर से। मनाल फ़ौरन उठी और साइड पर बैठी। प्लीज़ आ जाएं। अब इसकी आंखों के साथ साथ आवाज़ भी रंधी थी। बिल्कुल नहीं, वहाँ से तुमने मुझे निकाला है। अजलान को मज़ा आ रहा था इसे तंग करने में। मैंने तो नहीं निकाला, आप खुद गए थे। अच्छा, अब वो इस पर नज़र टिकाए बैठा था। जाओ भी, तुम्हें तो नींद आई थी, सो जाओ। मनाल जल्दी से ब्लैंकेट सीधा करती इसके साथ लेट गई और इसके गिर्द बाजू हायल किया। इसे डर था वो इसे दूर ना कर दे। वो फिर से वही गलती नहीं करना चाहती थी। अजलान को बेतहाशा प्यार आया था इस पर बोला तो, ये हटो मनाल, दूर होकर लेटो। मनाल ने चेहरा उठाया और इसके चेहरे के करीब लाई। आई एम सॉरी। नो, इट्स नॉट ओके। अजलान चाहता था अब पहल वो खुद करे। मनाल ने इसका जवाब सुनते 2 सेकंड कुछ सोचा और अगले ही लम्हे इसकी हरकत ने अजलान को 100 वाट का करंट लगाया था। मनाल ने ऊपर होकर इसके गाल पर डिंपल वाली जगह पर अपने होंठ रख दिए थे। अजलान अभी भी हैरान था कि मनाल ने फिर से इसके सीने में मुंह छुपाया। अब कि अजलान खुलकर मुस्कुराया था और इसके डिंपल भी उभरे थे। अजलान ने इसका चेहरा ऊपर किया और इसके चेहरे के हर एक एक नक्श को अकीदत से चूमा था। और मनाल ने अब की बार मज़ाहमत नहीं की थी, बल्कि अपने आप को आंखें बंद करके इसके सुपुर्द किया था। वो दोनों खो चुके थे एक दूसरे में। अजलान ने बहुत मोहब्बत से मनाल पर अपनी मोहब्बत की बारिश की थी, जैसे वो कोई कली हो नाजुक सी। खिड़की से झांकता चांद भी इनके मिलन पर खुश था। ये 3 दिन मनाल की ज़िंदगी के बेहतरीन दिन थे। अगर कोई इसे बोलता कि वो इसकी सारी ज़िंदगी की खुशियाँ ले ले और बदले में इसे ये 3 दिन दे दे, तो वो हरगिज़ ऐसा ना करती। अजलान ने सारा वक्त इसके साथ गुजारा था। कितनी ही बार वो इससे अपने किए की माफ़ी मांग चुका था। मनाल को अपने हाथों की काफ़ी भी पिलाई थी। इसे अपने बचपन की पिक्चर्स और बातें बताईं, साथ मूवी देखी थी, हसीन लम्हे बनाए थे। अजलान ने इसके ये 2 दिन 2 साल के जैसे बनाए थे। इसने मनाल को खुद से करीब किया था। वो चाहता था कि वो इस पर एतमाद करे, क्योंकि जो वो करने वाला था इसके बाद मनाल इससे बहुत नाराज़ होती। अजलान ने मनाल को आवाज़ दी, जो ड्रेसिंग के करीब खड़ी अपने हाथों पर लोशन लगा रही थी। यहाँ आओ। अजलान ने इसे अपने पहलू में जगह दी और इसे साथ लगाया।
تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو منال، جتنا آپ مجھ سے کرتے ہیں اس سے کئی زیادہ۔ اور اعتبار؟ اذلان اسے جانچنا چاہتا تھا، خود سے زیادہ۔ منال نے آنکھیں موندے اس کے سینے پر سے ہلکا سا سر اٹھاتے کہا، اچھا، اور اگر میں تمہارا اعتبار توڑ دوں تو؟ منال نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں، مجھے پتہ ہے آپ ایسا نہیں کریں گے، اور اگر کیا تو منال زندہ نہیں رہ پائے گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے اعتبار کسی بھی رشتے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اعتماد اور عزت نہیں تو محبت معنی نہیں رکھتی میرے لیے۔ منال کی باتیں سن کر اذلان کو ایسی کی ہنکی میں بھی پسینہ آیا تھا۔ اوکے چلو اب سو جاؤ منال۔ اذلان نے اسے لٹاتے سائیڈ لیمپ آف کیا تھا۔ اذلان اپنی سوچوں میں غرق تھا کہ منال کی آواز گونجی کمرے میں، اذلان کوشش کرنا کہ کبھی میرے اعتبار کو ٹھیس نہ پہنچے، میں بنا محبت کے رہ سکتی ہوں، بنا عزت کے نہیں۔ اذلان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ منال کے سونے کی تسلی کرتا وہ خود اٹھ کر وفا کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے وفا کی الماری سے ڈائری نکالی جو وہ بہت کم لکھتا تھا، لیکن آج وہ اپنے دل کی آواز کو لفظوں کے ذریعے کاغذ پر اتارنا چاہتا تھا۔ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے اس نے ڈائری بند کی اور واپس جگہ پر رکھی۔ اس نے وفا کی الماری کا انتخاب اس لیے کیا تھا کیونکہ یہاں کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب وہ بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا اور فون پر موجود سامنے والے کی بات سننے میں مصروف تھا۔ ٹھیک ہے کاشف، تم اسے وہیں سے اٹھاؤ گے، لیکن یاد رہے اسے ایک بھی خراش آئی تو وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ سر آپ بے فکر رہیں، کام ہو جائے گا، اور سر حمزہ سلیمان کل رات 8 بجے یہاں پہنچ جائے گا۔ اوکے، اسے ویڈیو دکھا دینا، دیکھنا کیسے دوڑا چلا آئے گا۔ سر سر منال میم کا نہ جانے کیا ری ایکشن ہوگا۔ میں منا لوں گا اسے کاشف، تم بس اپنے کام پر دھیان دو۔ اور فون کاٹ دیا۔ میں جانتا ہوں منال، میں تمہارے اعتبار کو توڑ رہا ہوں، لیکن مجھے اپنی ایک بہن کا بدلہ لینا ہے اور دوسری بہن سے کیا وعدہ نبھانا ہے۔ مجھے وفا کے مجرم کو پل پل مارنا ہے۔ میں منا لوں گا منال کو، معافی مانگ لوں گا اس سے۔ یہ سب اذلان نے سوچا تھا، آگے کیا ہونا تھا اس سے وہ خود بھی بے خبر تھا۔ السلام علیکم بابا، اب کیسی طبیعت ہے؟ حمزہ اپنی اور سلیمان کی پیکنگ کر چکا تھا اور سیٹس بھی کنفرم کروا چکا تھا۔ انہیں صبح ہی نکلنا تھا۔ عمل نے بھی اس کے ساتھ ہی جانا تھا اپنے بھائی کو سرپرائز دینے، لیکن وہاں بہت سے سرپرائزز اس کا انتظار کر رہے تھے۔ حمزہ نے سلیمان صاحب کو بالکل بھنک نہیں لگنے دی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے، اس لیے انہیں لاسٹ مومنٹ پر بتانے کا فیصلہ کیا۔ وعلیکم السلام، فٹ ہو؟ بالکل الحمدللہ، مجھے کیا ہونا ہے؟ سلیمان صاحب نے حشاش پشاش لہجے میں جواب دیا۔ بابا کل ہم واپس پاکستان جا رہے ہیں، حمزہ نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا، اور اب وہ ان کے ری ایکشن کا منتظر تھا۔ یہ کیا بکواس ہے حمزہ، ہم کبھی واپس نہیں جائیں گے۔ بابا میری خوشی کے لیے بھی نہیں؟ کیا مطلب؟ بابا عمل اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، کل وہ واپس جا رہی ہے، ہم بھی ساتھ جا رہے ہیں، تاکہ آپ اس کے بھائی سے مل لیں۔ حمزہ نے انہیں آدھا سچ آدھا جھوٹ بتایا۔ او تو یہ بات ہے، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ چلیں گے، ضرور چلیں گے، میرے بیٹے کی خواہش کو پورا کروں گا، عمل بہت پیاری بیٹی ہے۔ کب چلنا ہے؟ سلیمان صاحب تو جیسے تیار بیٹھے تھے۔ صبح، حمزہ نے سکون کا سانس لیتے کہا۔ اوکے، سلیمان صاحب کہتے اپنی جگہ سے اٹھے۔ اگر ہمیں وہاں منال مل گئی؟ سلیمان صاحب کے قدم ڈگمگائے تھے۔ جس بیٹی کی یاد انہیں رات سونے نہیں دیتی تھی، اس کا حسین چہرہ یاد کرتے ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، لیکن جب بولے تو لہجہ مضبوط تھا۔ اس کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور اگر وہ غلط نہ ہوئی بابا، تو کیا آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ شاید۔ اور سلیمان صاحب نے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھائے۔ عمل بھی اپنی پیکنگ رات کو کر چکی تھی، اور اب وہ حمزہ اور سلیمان صاحب کے ساتھ ایئرپورٹ پر موجود اپنی فلائٹ کے اناؤنس ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جو حمزہ سے باتوں میں مصروف تھی، فون پر آنے والی بیل پر چونکی۔ حمزہ نے بھی دیکھا اس کے بھائی کی کال تھی، وہ ایکسکیوز کرتی سائٹ پر چلی گئی۔ السلام علیکم بھائی، عمل نے پرجوش انداز میں کہا۔ وعلیکم السلام، آج تو میرا بچہ بہت خوش لگ رہا ہے، کیا بات ہے؟ وہ ایک سرپرائز ہے بھائی آپ کے لیے۔ اچھا، وہ کیا؟ اذلان نے بے صبری سے پوچھا۔ بتا دوں گی تو سرپرائز کیسے رہے گا بھائی؟ اچھا یہ بتاؤ واپس کب آ رہی ہو، کب کی فلائٹ کرواؤں؟ عمل نے اپنی ہنسی روکی۔ بھائی رات کو بتاؤں گی،
ابھی میں فرینڈس کے ساتھ باہر جا رہی ہوں۔ اوکے بائے، دھیان رکھنا اپنا۔ اذلان نے بھی مسکراتے فون بند کیا۔ اور وہ دن بھی آ گیا جب سب کی قسمتوں کا فیصلہ ہونا تھا۔ اذلان مجھے گروسری کرنی ہے کچھ۔ اذلان جو منال کو گھر سے باہر بھیجنے کے منصوبے سوچ رہا تھا، منال نے اس کی مشکل خود آسان کر دی۔ تو میری جان ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا۔ پر میں کبھی باہر نہیں نکلی جب سے یہاں آئی ہوں۔ اذلان اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ہاں میری جان پتہ ہے مجھے، لیکن اب سے تم پر کوئی پابندی نہیں، جہاں چاہے آؤ جاؤ۔ سچ میں؟ منال تو خوش ہو گئی، آخرکار وہ اس قید سے آزاد ہو گئی تھی۔ جی میں ڈرائیور کو بول دیتا ہوں، یہاں پاس میں ہی گروسری سٹور ہے، وہاں سے لے آؤ سب۔ اذلان نے اس کے ہاتھ میں اپنا کریڈٹ کارڈ تھمایا۔ منال کے لیے یہ سب نیا تھا لیکن وہ خوش تھی، بے انتہا خوش، اور بہت جلد اس کی اس خوشی کو نظر لگنے والی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خوشیوں کا دورانیہ بہت مختصر ہوتا ہے۔ ایک لمحے میں آپ کو لگتا ہے آپ سے زیادہ خوش اس دنیا میں کوئی نہیں، اور دوسرے ہی لمحے آپ کو زمین پر پٹک کر آپ کی اس خوش فہمی کو ختم کیا جاتا ہے۔ منال کے ساتھ بھی یہی ہونا تھا۔ منال خوشی سے اذلان کے گلے لگی۔ آئی لو یو سو مچ۔ آئی لو یو میری جان۔ اذلان نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ منال کبھی مجھے غلط مت سمجھنا، بس میری مجبوریاں سمجھنا۔ مجھے اکیلا چھوڑ کر جانا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیا ہوا ہے اذلان؟ میں یہی ہوں، میں نے کہاں جانا؟ منال کو اس کا رویہ کچھ عجیب لگا۔ کچھ نہیں، چلو میں بھی نکلنے لگا، تم بھی ہو آؤ، اذلان نے اسے الگ کرتے کہا، دل میں کہیں درد جاگا تھا۔ اوکے، منال بھی اس کے ڈمپلز پر بوسہ دیتی چلی گئی۔ اسے اذلان کے ڈمپل سے عشق تھا اور اذلان یہ بات بخوبی جانتا تھا۔ منال گروسری کر کے فارغ ہوئی تو باہر آئی۔ سٹور پر صبح رش کم ہی تھا۔ اس نے لا کر سارا سامان ڈرائیور کو تھمایا۔ ابھی وہ دروازہ کھول کر بیٹھتی کہ کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کیا تھا۔ منال کی نظروں کے سامنے ڈرائیور تھا جو خاموش کھڑا تھا، جیسے اسے پہلے سے پتہ ہو کہ منال کے ساتھ یہ سب ہوگا۔ غنودگی میں جانے سے پہلے اس کے منہ سے اذلان کا نام ادا ہوا تھا۔ سر کام ہو گیا ہے اور میڈم کو حفاظت سے پہنچا دیا ہے، آگے حکم کریں۔ اوکے گڈ، اب اس کارنامے کی ویڈیو حمزہ سلیمان کو بھیج دو اور پھر اس کے تڑپنے کا نظارہ دیکھو۔ اوکے سر۔ کاشف نے فون بند کیا۔ اس کا اور احمد کا کام یہیں تک کا تھا۔ بس احمد اذلان کو حمزہ کے آنے کا انفارم کر چکا تھا۔ امل سیدھی گھر آئی تھی جہاں خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ گارڈ کو دیکھتی مسکرائی اور سلام چچا کہتی آگے بڑھ گئی۔ اس وقت وہ صرف اپنے بھائی سے ملنا چاہتی تھی۔ امل اندر آئی تو لاؤنج خالی تھا اور دروازہ وہ گارڈ چچا سے کھلوا چکی تھی جس کے پاس ہما وقت چابی رہتی تھی۔ وہ 2 قدم بڑھاتی اذلان کے روم کے باہر رکی جہاں سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ مسکراتی آگے بڑھی اور ایک ہی جست میں دروازے کو دھکا دیتی اندر داخل ہوئی۔ بھائی! وہ چیختی اندر آئی، سامان اس کا باہر لاؤنج میں پڑا تھا۔ اذلان جو اپنے دھیان کھڑا تھا وہ دراصل آج کی تیاری کر رہا تھا۔ اچانک مڑا اور ششدر رہ گیا۔ امل تم؟ میرا بچہ کیسی ہو؟ کب آئی؟ اذلان نے سارے سوال ساتھ کر دیے اور بھاگ کر گلے لگایا اسے۔ آئی مس یو سو مچ بھائی، کیسا لگا میرا سرپرائز؟ بہت 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 اچھا۔ اذلان نے عقیدت سے اپنی بہن کا ماتھا چوما، آنکھیں نم تھیں اپنی جان سے پیاری بہن کو سامنے دیکھ کر۔ تم تو اپنی دوستوں کے ساتھ اتنی جلدی کیسے؟ اذلان کنفیوز تھا ابھی بھی۔ بھائی وہ میرا دوست جس کا بتایا تھا آپ کو، وہ بھی اپنے بابا کے ساتھ آج پاکستان آیا تو میں بھی ان کے ساتھ آئی۔ بھائی انکل اتنے اچھے ہیں، مجھے اپنی بیٹی کہتے ہیں اور… بس بس امل، باقی باتیں بعد میں، آؤ ناشتہ کرو، تمہیں بہت کچھ بتانا بھی ہے۔ وہ اسے ساتھ لگائے ناشتے کی ٹیبل پر لایا۔ فرحین سے مل کر اب وہ اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کیا بتانا ہے؟ کہیں شادی وادی تو نہیں کر لی؟ امل نے ہوا میں تیر چلایا تھا جو نشانے پر لگا تھا، کیونکہ اس کے بھائی کا دور شادی کا پلان نہیں تھا جب وہ گئی تھی۔ ہاں، اذلان کے آرام سے جواب دینے پر امر کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا اور وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ اذلان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ پہلا اندازہ ہی یہ لگائے گی، لیکن خیر کبھی تو بتانا تھا۔ کب؟ کس سے؟ کون ہے وہ؟ کیا نام ہے؟ مجھے کیوں نہیں بتایا، نہ ملوایا؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ بھائی کی جان بیٹھو تو صحیح، منال ہے تمہاری بھابھی کا نام۔ کہاں ہے وہ؟
امل ادھر ادھر دیکھنے لگی، وہ تو جیسے سن کر پاگل ہو گئی تھی۔ اس کے بھائی نے کارنامہ ہی ایسا سر انجام دیا تھا۔ اپنے گھر گئی ہے، آ جائے گی کچھ دنوں میں۔ اذلان نے بات گول کی۔ چھوڑو تم کھانا کھاؤ، بھائی مجھے ملوائیں ان سے، کیسی دکھتی ہیں وہ۔ امل بیٹھ جاؤ اور ناشتہ کرو، پھر مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے، بھابھی آ جائے تو مل لینا۔ اوکے، لیکن آج بھی کام؟ آج تو میں آئی ہوں، میرے ساتھ رہیں اور چھٹی کریں۔ تم پہلے اپنے آنے کا بتاتی تو میں کام ڈیلے کر دیتا، لیکن میرا جانا بہت ضروری ہے۔ تم بھی تھکی ہوئی آئی ہو، آرام کرو، رات کو امل مل کر آرام سے باتیں کریں گے۔ اذلان نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کیے اور امل کا سر تھپ تھپایا۔ امل بھی تھکی تھی، اوکے کہتی وہ بھی اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھ گئی۔ حمزہ امل کو فون کرنے کا سوچ رہا تھا جب اسے واٹس ایپ پہ ان نون نمبر سے ایک ویڈیو موصول ہوئی۔ اس نے کھول کر دیکھا تو اس کی سانسیں تھم گئیں۔ وہ ایک ہی جست میں اٹھا اور ویڈیو کے ساتھ موجود ایڈریس پر جانے کے لیے نکل گیا۔ گاڑی چلاتے اس کا دماغ مختلف سوچوں میں غرق تھا۔ اسے کسی نے منال کی ویڈیو سینڈ کی تھی جس میں اسے رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ وہ بے ہوش تھی۔ حمزہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کوئی ایسا کیوں کر رہا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے، اور منال کا شوہر کہاں ہے۔ لاتعداد سوچے جن کا جواب اسے وہاں پہنچ کر ہی ملنا تھا۔ احمد اور کاشف گئے نہیں تھے، وہیں موجود تھے۔ انہیں لگا ان کے سر کو کبھی بھی ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ حمزہ وہاں پہنچا تو وہ شہر سے دور ایک سنسان علاقے کا فلیٹ تھا۔ اسے کیمرے کی مدد سے دیکھا جا رہا تھا۔ حمزہ گاڑی کا دروازہ بند کرتے بھاگتا ہوا اندر آیا کیونکہ دروازہ لاکڈ نہیں تھا۔ اذلان اپنی جگہ سے مسکراتا کھڑا ہوا، تو تم آ گئے حمزہ، اور وہ بھی اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں منال کو باندھا تھا۔ لیٹس بگن دی گیم ان مائی اسٹائل حمزہ سلیمان۔ حمزہ بھی یہاں وہاں دیکھتا ایک کمرے کے سامنے رکا جس کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ہاتھ مار کر دروازہ کھولا جو کھلتا چلا گیا۔ منال، منال میری گڑیا۔ وہ منال کو دیکھتا دیوانہ وار آگے بڑھا تھا۔ ابھی وہ اس کے قریب پہنچتا کہ اسے پیچھے سے کسی نے کالر پکڑ کر روکا تھا۔ وہ مڑا تو پیچھے اذلان کھڑا تھا، لیکن حمزہ نے وہ چہرہ آج پہلی بار دیکھا تھا۔ ابھی وہ کچھ پوچھتا کہ سامنے والے شخص نے اس کے منہ پر پنچ مارا تھا۔ حمزہ لڑکھڑایا تھا لیکن فوراً سنبھلا اور پلٹ کر وار کرنے لگا۔ اب وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا تھے۔ کاشف اور احمد جو باہر موجود تھے فوراً اندر آئے اور اذلان سے حمزہ کو علیحدہ کیا۔ کیا چاہیے تمہیں مجھ سے اور میری بہن سے؟ کیوں لائے ہو اسے یہاں؟ حمزہ پیچھے ہٹتا چلایا۔ آواز آہستہ رکھو حمزہ سلیمان، میں اونچی آواز برداشت نہیں کرتا۔ اذلان نے سخت لہجے میں باور کروایا اسے۔ منال جو بے ہوش تھی اب آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ سامنے کا منظر دھندلا تھا لیکن کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ تمہیں شرم نہیں کسی کی بہن بیٹی پر گندی نظر ڈالتے، اسے کڈنیپ کرتے؟ تمہیں شرم آئی تھی کسی معصوم کو ہوس کا نشانہ بناتے؟ اذلان نے دو بدو جواب دیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وفا شاہ کا بھائی ہوں میں، اذلان شاہ۔ کون وفا؟ حمزہ اب بھی حیران تھا کیونکہ وہ کبھی وفا نامی لڑکی سے نہیں ملا تھا، تو سامنے والا شخص کیا بکواس کیے جا رہا تھا۔ اذلان ایک ہی جست میں آگے بڑھا اور اس پر لاتوں اور پنچز کی برسات کر دی۔ وہی وفا بے غیرت آدمی، وہی وفا جس کو تم نے اپنے دوستوں کے فلیٹ میں زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، وہی وفا جس کی آہیں اور سسکیاں بھی تم جیسے شخص پر اثر نہ کر سکیں۔ حمزہ کے ذہن میں چمکا ہوا تھا، اسے سب یاد آ گیا تھا۔ جس لڑکی کو اس کے دوست زبردستی اندر لائے تھے اور پھر اس کے ساتھ فہد وغیرہ نے آہستہ آہستہ کڑی سے کڑی مل رہی تھی۔ سامنے کھڑے انسان نے اپنی بہن کا گنہگار حمزہ کو سمجھ کر منال سے بدلا۔ او اذلان منال سر پر ہاتھ رکھے درد سے کر رہی تھی اور ان دونوں کا دھیان اب منال کی طرف ہوا تھا۔ منال گڑیا ادھر دیکھو میری طرف، تمہارا بھائی آ گیا ہے یہاں دیکھو۔ اذلان سے قبل حمزہ منال کے پاس پہنچا تھا۔ بھائی؟ منال نے مکمل ہوش میں آتے ہی اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ وہ چیختی اس کے گلے لگنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اذلان کو نہیں دیکھا تھا اس نے ابھی۔ حمزہ بھی اس کی رسیاں کھولنے لگا۔ کاشف آگے بڑھا تو اذلان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے پیچھے رہنے کا کہا۔ وہ خود بھی اب خاموش کھڑا منال کی اپنے بھائی کے لیے محبت دیکھ رہا تھا۔ بھائی بابا کہاں ہیں؟ وہ بھی آئے ہیں، میں ملواؤں گا اپنی گڑیا سے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑا آگے بڑھنے لگا تو منال نے سامنے کھڑے اذلان کو دیکھا تو بھاگ کر اس کے گلے لگی۔ اذلان مجھے یہاں کوئی، آپ آ گئے، بھائی کو بھی لائیں گے نا؟ گلا سوکھنے کی وجہ سے وہ بے ربط جملے ادا کر رہی تھی۔
اب اذلان کچھ نہ بولا تو منال نے سر اٹھا کر دیکھا تو اذلان سیدھا کھڑا تھا۔ آج اس نے منال کو اپنے حصار میں بھی نہیں لیا تھا۔ حمزہ حیران تھا کہ وہ اور منال کیسے جانتی تھی اسے۔ منال یہی لایا ہے تمہیں یہاں، واپس آؤ میرے پاس، حمزہ نے کہا تو وہ بے اختیار اذلان سے پیچھے ہوئی۔ اذلان کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ نہیں بھائی، اذلان ایسا نہیں کر سکتے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ میرے شوہر ہیں۔ اور پھر اذلان کی طرف بڑھی تھی۔ اذلان نے 2 قدم پیچھے کو لیے تھے۔ منال وہیں رکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت کیا کچھ نہ تھا، بے یقینی، مان ٹوٹنے کا ڈر، خوف، آنسو۔ اذلان نے آنکھیں میچی تھیں۔ تم اب واپس نہیں جا سکتے حمزہ سلیمان، کیونکہ میری بہن کے گنہگار ہونے کا کفارہ تو ادا کرنا ہوگا۔ منال کو اب سمجھ آیا تھا کہ اذلان نے اسے استعمال کیا تھا حمزہ تک پہنچنے کے لیے، اور پل میں اس کا اعتبار اور مان زمین بوس ہوا تھا۔ جب میں تمہاری بہن کا گنہگار ہوں ہی نہیں تو کفارہ کیوں ادا کروں؟ واہ، تم نے کہا اور میں نے مان لیا۔ اذلان نے تالی بجائی۔ ہر مجرم جرم کر کے یہی کہتا ہے۔ دیکھو اذلان شاہ، وہ حرکت میں نے نہیں، میرے دوستوں نے کی تھی۔ میں نشے میں تھا اس وقت۔ اور بند کرو اپنی یہ جھوٹی بکواس۔ ابھی حمزہ بات مکمل کرتا کہ اذلان دھاڑا۔ میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں تمہارے خلاف۔ حمزہ سلیمان پاگل اور بے وقوف سمجھا ہوا ہے مجھے؟ ASP اذلان شاہ ہوں میں نے کہا نا وہ حرکت میں نے نہیں کی۔ حمزہ بھی اب غصے میں دھاڑا تھا۔ اذلان آگے بڑھا تھا اور اس کے جبڑے پر مکہ مارا تھا۔ منال کی چیخ نکلی تھی اور حمزہ کے منہ سے خون، اور اب پھر دونوں کی ہاتھا پائی جاری تھی۔ منال ایک کونے میں کھڑی سہمی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ پلیز آپ روکیں انہیں، منال نے کاشف سے کہا تو وہ بھی معاملے کو سنگین ہوتا دیکھ کر آگے بڑھا تھا۔ دونوں کو الگ کیا جو اس وقت ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے تھے۔ اذلان کا ہونٹ بھی پھٹ گیا تھا اور خون رس رہا تھا۔ وہ الگ ہوئے تو حمزہ نے منال کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ یہ کام اس نے 2 سیکنڈ کے اندر کیا تھا۔ اسے ایسا کرتا دیکھ اذلان نے پینٹ کی بیک پاکٹ سے پسٹل نکالا تھا۔ رکو! حمزہ نے مڑ کر دیکھا تو وہ گن کا رخ اس کی طرف کیے کھڑا تھا۔ منال کا تو چہرہ سفید ہوا تھا۔ تو کیا سامنے موجود شخص اس حد تک گر گیا تھا کہ آج اس کی جان بھی لے سکتا تھا؟ اس سے پہلے کہ اذلان گولی چلاتا، منال بھاگ کر اس تک آئی تھی اور گن کا رخ اوپر کی طرف کیا تھا، اور گولی اوپر لگے فانوس پر لگی تھی، اور وہ گرا تھا اس سے پہلے کہ وہ منال کو لگتا۔ اذلان نے اسے دھکا دیا تھا، لیکن پھر بھی کانچ اس کے بائیں بازو میں لگا تھا۔ اس کی آستین وہاں سے پھٹ گئی تھی اور خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ منال، حمزہ اور اذلان بیک وقت چیخے تھے۔ اگر آپ کو اس ناول کے باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ کائنڈلی چینل کی پلے لسٹ وزٹ کریں، وہاں آپ کو اس کے تمام پارٹس مل جائیں گے۔ اور اگر آپ کو اس کا کانٹینٹ اچھا لگے تو کائنڈلی جاتے ہوئے چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔